वस्समाए ज़ातिल बरूज। तीसरे सिपारे की सूरत है सूरह बरूज। 23 आयत है। मैंने पहली आयत के तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, आपकी इजाज़त से। इस छोटी सी आयत का मैंने इंतखाब इसलिए किया है कि जो लोग आजकल हमारी जमा बहुत नेट पर जाती है और आजकल एक नया मसला उठा हुआ है कि 12 की बजाय अब 13 बुर्ज हो गए हैं। उस बुर्ज का नाम भी उन्होंने तजवीज़ किया है, सोफिस्चुअस उसका नाम है। वो एक बिगड़े इंसान की शक्ल है, उसके सर के ऊपर सरपेंट यानी कुंडली मारे हुए सांप जो है वो बैठा हुआ है। और इसके असरात में भी वो कहते हैं कि हर आदमी कुछ दिन 12 या 18 दिन वो जो है वो पीछे चला गया है। मसलन कोई भूत में था तो वो 12 दिन पीछे जाकर दल में चला गया है। इस किस्म की वो बातें करते हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि देखते हैं जाएं इस ज़िमन में कुरान पाक क्या फरमाता है। तो 30वें सिपारे की ये आयत है, वस्समाए ज़ात वल बरूज। अल्लाह कसम उठाता है समा की और बुर्जों की। इस कसम में 2-3 चीजें होती हैं कि कौन कसम उठा रहा है, किसके लिए उठा रहा है और किस चीज की उठा रहा है। इसमें देखकर मैंने नकल साहब की तफसीर निकाली, तफसीरों से बहुत देर से मोहब्बत है। उसके बाद जाड़ा साहब की तफसीर निकाली, फिर खुद हजूर सर्वे कायनात की बताई हुई तफसीर इस छोटी सी आयत के बारे में जो आपने इब्ने अब्बास को तालीम फरमाई वो निकाली। अब उनके ज़ैल में सिर्फ चंद जुमले अर्ज करता हूँ। हजूर ने फरमाया, और ये हम माहिरीन फल्कियात नजूम से कि हमें जो नज़र आ रहा है ना, वैसे समा का ज़ाहिरी मतलब आसमान करते हैं, ये आसमान नहीं है। आप अगर जहाज पे जाएं तो कई हजार फुट की बुलंदी पे जाएं तो आपको क्लाउड्स ही नजर आएंगे, फिजा ही फिजा है। और उसके बाद कहा यह जाता है हमारी अपनी कुतुब में एक समुंदर है जो ठहरा हुआ है, उसके आगे अफलाक हैं, फलक के चहारों पे मलाइका हैं जिनकी हद वहाँ ख़त्म होती है, और हजूर सर्वे कायनात उससे भी आगे चले गए। ठीक वो सिदरतुल मुंतहा उस मुकाम को कहते हैं। आप उस मुकाम को भी आगे जाकर काबा कौसैन औहा अदना की मंजिल पे खड़े हुए हैं। वो कहते हैं ये जो बुलंदी है, हजूर खुद फरमा रहे हैं, ये समा है, और ये समा जो है वो मैं। ये समा मैं हूँ, और जो बरूज हैं वो मेरे 12 इमाम हैं, 12 औसिया हैं, ये 12 बुर्ज हैं। तो इसमें किसी की कोई दखल नहीं है। वो कहते हैं 12 इमाम जो हैं मेरे बरूज हैं, मेरे बुर्ज हैं, इनकी वजह से जमीन ठहरी हुई है, इनकी वजह से आसमान जमीन पर नहीं गिरता, इनकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं, इनकी वजह से मोमिनीन को बहिश्त मिलेगी। ये वो अजीम शान अज़मतें हैं जो हजूर सर्वे कायनात ने इस आयत के जरिए खोल कर बताई। आगे बहुत जाते हैं, दूसरा मौजू है, मेरा मौजू बस यहीं तक था कि ये जो पहला बुर्ज है, ये जब इस कायनात से किया, यानी इनकी इतनी अजमत है कि अली के नाम में जो अगर आप मुंजद ग्रामर देखें तो मुश्तक है उलूफ से, उसका मतलब ऐसी बुलंदी जो किसी को मिली ही ना हो। और इसके मुकाबल जो दुनिया ने बना दिया और खुद भी आया, पुरानी अगर हमारे भाइयों की लुगात देखें तो वो मुश्तक है अव से। अव कहते हैं कुत्ते की आवाज़ को,
اور بعض نے بہت قدیم کو مجھے کوئی ورک ملے تھے بھائی منور مین صاحب، اس میں لکھا ہوا تھا، اس کا نام بھونکنے والی کتیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو صرف نام میں بھی کسی ہی بات کو اگر آپ محمل بھی قرار دیں، جیسے چائے وائے روٹی ووٹی، اور آپ بھی فرمایا کرتے ہیں اس موضوع کو، تو علی کو بھی اگر کوئی نام محمل ہی لیں یا دوسرا لیں، علی کے بعد ولی ہی ہے۔ علی وہ ذات مقدس ہے، وہ ذات مقدس ہے کہ جو اپنی وجود پر نقطے کا بوجھ بھی نہیں برداشت کرتا۔ خود بڑی آپ نے تفسیر کی ہے نقطہ با بسم اللہ کی۔ میں نے بہت بڑے عالم سے ایک بات سنی، بڑا ہی عرصہ ہو گیا، سائنٹیفک انداز میں۔ وہ کہتا ہے ورلڈ وار 2 ہے اور وار آفس میں خط آتے ہیں جو سینسر ہوتے ہیں، لوگوں کو دیے جاتے ہیں، جو اس کا انچارج ہے وہ دیکھتا ہے تمام خطوط کو، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک خط ایسا آیا ہے جس پہ لکھا ہے لیاقت حسین، لیاقت کے درمیان اور حسین کے درمیان ایک فل سٹاپ ہے، دوسرا فل سٹاپ ہے، اس خط کو ادھر رکھ دیتا ہے، اور وہ سب کاموں سے نمٹ کر ڈارک روم میں چلا جاتا ہے۔ یہ پرانی بات ہو رہی ہے، تو ڈارک روم میں جا کر اپنی پتلی سی چمٹی کے ساتھ اس فل سٹاپ کو نکالتا ہے۔ وہ فل سٹاپ نہیں ہے، پرانے زمانے کی ایک چھوٹی سی فلم ہے جس میں دشمن کے ملک کے تمام پل، اس کے نقشے، اس کے مکانات، اس کے اسٹریٹجک جو مقامات ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سائنسی توجیہات بھی نقطہ تحت الباء کی کتنی عظمت پیش کرتے ہیں۔ تو وہ قرآن میں ہے کہ 3 لفظ ایسے ہیں کہ ان کا صحیح ترجمہ نہیں کیا گیا، استفا، اجتبا، ارتضا۔ یہ جناب حبی صاحب کی کتاب کے حوالہ دے کے میں پڑھ رہا ہوں، یہ تفصیل والا مضمون ہے، میں صرف اس پہ جاتا ہوں کہ یہ استفا یا مصطفیٰ دیکھیں تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو مصطفیٰ کیا، اس کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، آل عمران کو مصطفیٰ کیا، تو یہ مصطفیٰ اس میں ہے۔ منجد ہماری قاموس اور راغب اصفہانی جو ہماری ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ چنے ہوئے، ان کے سب کا ترجمہ ہے۔ اس طرح انہوں نے تحقیق کا رستہ جو ہے بند کر دیا ہے۔ تو استفاء کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ استفاء رسولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، استفاء ملائکہ کے لیے بھی استفاء، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ملائکہ کو بھی مصطفیٰ بنایا ہے۔ پھر استفاء ایک بادشاہ طالوت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ ہم نے اس کو بھی استفاء کیا، تو گویا یہ ایک کیفیت ہے۔ اسی طرح اجتباء ہے جس سے مجتبی بنا ہے، تو وہ تو ہو گیا یہ، تو اجتباء میں یہ ہے کہ اللہ اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا سوائے ان رسولوں کے کہ جن کو وہ چاہے، جن کو وہ چاہے ان کو بتاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے سرور کائنات کوئی غیب السماوات والارض نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، لیکن جو ارتضاء ہے اس کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہی پیش کرنے پہ اتفاق کرتا ہوں۔ ارتضاء کے بارے میں حضرت صاحب یہ ہے کہ وہ خاص غیب جو اللہ کا ہے، وہ خاص غیب جو اللہ کا ہے، وہ کسی کو نہیں دیا جاتا مگر مرتضیٰ من الرسول کو دیا جاتا ہے۔ جو رسول کی طرف سے مرتضیٰ ہو وہ خاص غیب جانتا ہے۔ میں نے اس پہ کوشش کی کہ بے شمار باتیں ہیں، ہمارا علم یا ہمارا مطالعہ کہاں تک پہنچتا ہے، تو ایک بات میں جو ہے آپ کی خدمت اختص میں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص آتا ہے مولا کائنات کے پاس کوفہ میں، مولا خلیفہ وقت ہے، میرا بھائی بہت بڑا تاجر تھا، بہت مال و دولت چھوڑ کر مر گیا ہے، آخری وصیت اس نے یہ کی تھی کہ میری اس جائیداد کا ایک جز
गुरबा में तकसीम कर दे। तो अब हम हैरान हैं कि वो जुज कितना हो, हम कितना दें। मौला ने बगैर किसी तवक्कुफ के फरमाया कि 8वां हिस्सा दे दो, 8वां हिस्सा दे दो। मैंने कहा मौला आप तो मिंबर सलूनी के मालिक हैं, कभी कोई बात किसी दलील और सबूत के बगैर नहीं करते, क्या उसकी नस कोई कुरानी सबूत, कोई रसूल की हदीस है? कहता है सुनो, मुझ अली इब्न अबी तालिब के सिवा कोई नहीं तुम्हें बता सकता। तो वाकया पता है जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को कहा था कि 4 परिंदे लो, ज़िबा करो, उनका कीमा जो है पहाड़ों पे करो, तो वो आयत ये गवाह करती है, लिखा हुआ है अला कुल्ले जबलन, तादाद नहीं बताई, अला कुल्ले जबलन, ये तमाम पहाड़ों पे फेंको। वो पहाड़ 8 थे। तो मैं अली इब्न अबी तालिब आपको कहता हूं कि आप इसका 8वां हिस्सा दे दीजिए। जब आप इसका 8वां हिस्सा देंगे तो वो जुज जो है वो पूरा हो जाएगा। आपने अंदाजा लगाया कि तो सही तो कहता है मेरा मौला कि जितना कुरान को मैं समझता हूँ, कौन सी आयत पहाड़ पे, कौन सी ऊंट के पुष्प पे, कौन सी खुशकी पे, कौन से दरिया पे, कौन सी किसी जंग में वो जो है आयत नाज़िल हुई है, तो ये सही है। अली माल कुरान, कुरान माल अली, कुरान माल अली, अली माल। एक सुरंगी साहब हैं अपना जैदपुरी साहब, वो उनके बाद बड़ी इनका जो है तफसीरें हैं उनकी बड़ी इत्तबा, खुद भी लिख रहे हैं। उन्होंने कहा मैं इसमें बड़ा हैरान हूँ कि आप कहते हैं अली माल कुरान, कुरान माल अली, अली कुरान के साथ कुरान, माँ की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? मीम एन, मीम मोहम्मद एन अली, तो आप देखें ये सब कुछ जो कुछ है मोहम्मद और अली है। नारे सलावत। दूसरी बात ये है कि ये मुझे शर्फ हासिल हुआ जब वक्त करबला मोहल्ला गए तो वो जो नजफी आलम है हमें वो करा रहा था ज़ियारात, कूफे की तमाम ज़ियारात और नमाजें और दुआएं। तो वहाँ जब पहुँचे मौला को ज़रबत लगी है, तो उसने साहब काफिले को बिठाया, तो उसने कहा कि वो पाकिस्तान से बंदे हैं जो पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ी हैं, वो यहाँ 10 मिनट पढ़े फिर हम आगे चलते हैं। तो मुझे इश्तियाक साहब ने कहा कि प्रोफेसर आप उठे, मैं उठा, मैंने उस जगह उस मिंबर पे जाली बनी हुई उसको दाएं से पकड़ा, सलाम किया और फुस्तु में रब्बे काबा को कैप्शन बनाकर मैंने 5-10 मिनट जो मुझका मिलब के पास था वो मैंने अर्ज किया। तो अब मैं ये बताता हूँ कि कोई भी, पहले भी मैंने एक जगह अर्ज किया है कि कोई भी मासूम जब इस दुनिया से जाए तो मासूम होता है रूहे अर्जी, वो इस दुनिया से उठता है तो जो नेचुरल फिनोमिना है इसमें तब्दीली आती है, तारीकियाँ आती हैं, बिजलियाँ चलती हैं, बारिश कड़कती है, इंतहाई अंधेरा छा जाता है। तो आपको बताऊं कि ये जो इब्ने मुलजम का बेशुमार आना, कूफे में आके वो डर गया था मौला अली से और उनके मालिक अश्तर से, वो वापस जाने की तजवीज़ कर रहा था कि उसे अशस मिला, अशस मलूम मिला जब, तो उसने कहा मत जाओ। उसने मिलाया इनको इससे कुताम से, जिसे हम कुतामा कहते हैं, उससे मिलाने के बाद कुतामा ऐसी थी कि वो उस स्कूल ऑफ थॉट की थी, मोहतरमा के उम्मुल मोमिनीन के स्कूल ऑफ थॉट से। उसे अफसोस था कि जमल में वो हारी क्यों, बिल्कुल उनकी नायबाएं थी एक किस्म की। तो उसने बड़े बड़े मार्के मारे हुए थे, बसरा के गवर्नर को और बुजुर्ग लोगों को फांसा, किसी को मारा, उसने गुंडा अपने साथ पाला हुआ था, उसको उसी ने उसके बाप को भी कत्ल किया, ये बात की बात है। इसी अशस के 2 बेटे जो थे जंगे सफीन में मौला अली के खिलाफ लड़े। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि वो कुताम ने उसको अपना असीर बनाया हुस्न का, हालांकि वो बड़ा नमाजी परहेजगार था अपनी तरफ से, और वो जा रहा था, उसे फिर से कहा कि ये बहुत बड़ा काम है, तू अगर मौला अली को कत्ल कर दे, उनका सर ले आ, मैं तुमसे शादी करूंगी। वो उस बात पे तैयार हो गया। तो अशस ने और उस आदमी ने जो बदमाश किस्म का था कवरेज दिया, ये गए। अच्छा, उस औरत का ये एक तमाशा था अजीब व गरीब किस्म का कि जब भी वो अपने मजमूम किसी काम में कामयाब होती तो उसने की हवेली में एक ताकचा था, उस ताकचे में उसने बड़ा सा आईना रखा हुआ था, उसमें शक्ल देखती और जहर खंद मुस्कुराहट से हंसती कि मेरा ये प्लान जो है कामयाब हो गया है।
اب جب مولا پہ ضرب لگی ہے نا تو تمام ہاتف غیبی کی آواز آئی ہے کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے. جب یہ اس نے سنا بڑی خوشی، لیکن وہ ہوائیں، وہ طوفان کہیں دروازے بند کرتی، کہیں کھڑکیاں بند کرتی، کہیں کیا کرتی، یہ آواز سنائی دے رہی ہے. اوپر آئی اس تاکچے کے قریب. جب اس تاکچے کے قریب آئی تو وہی زہر خان مسکراہٹ کے ساتھ اس آئینے کو دیکھتی ہے. جب اس آئینے کو دیکھتی ہے کہ کتیا بن چکی ہے، اس کی شکل کتیا پہ ہے، وہ زمین پہ گر جاتی ہے. وہی تو جو معصوم پر زیادتی کرتا ہے اس کے لیے نیچرل فنامنا، قدرت کے بھی کچھ مظاہر ہوتے ہیں. 28 سفر ادھر گزرا ہے، اس کا ایک حوالہ دے کر آگے چلتا ہوں کہ اس نے زہر تو پہلے بھی کئی دفعہ امام حسن کو ملا، خنجر بھی زہر ہے مجھ لگا، لیکن ظاہر ہے ایک موقع ہوتا ہے جس وقت امام جو ہے اپنی مرضی سے ویلکم کرتے ہیں موت کے فرشتے کو. تو اب جو اس نے زہر دیا، عورتوں کو معاویہ نے بھیجا تھا، کچھ عورتوں کو، اور اس کے کان میں کہا گیا تھا میں اپنے ولی عہد بیٹے یزید سے جودہ تمہاری شادی کروں، تم راستے سے ہٹا دو امام حسن کو. اس نے زہر دیا، آپ نے ظاہر کھایا، پانی میں دیا، خوراک میں، دودھ میں، کسی میں، فوراً ہی اس کا یہ اثر ہوا کہ کلیجہ باہر آنے لگا، خون کی الٹیاں آنے لگی، بہنوں نے تشت پہ سنبھالا. بخدا مولا حسین بڑے شجاعت، اسی لیے تو ہم وہ جو ہے ان کے خطبے میں شجاعت حسینیہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا بھیا میں آپ کو بہنیں اور میں سنبھال رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہے، میں اس عورت سے تو نمٹ لوں گا. تو امام حسین نے کہا نہیں بھائی، اس کو کچھ نہیں کہنا، میں معاف کر دیتا ہوں. تاریخ، کوئی تاریخ بتائے پہلے برج اور اس دوسرے برج کے علاوہ کہ امام نے قاتل کو شربت کا گلاس دیا اور یہ امام اپنی قاتلہ کو بخش کر جا رہا ہے. تو یہ ہو گیا. اسی وقت وہی عورتیں پھر دوبارہ آئی. انہوں نے کہا یزید کا تازہ پیغام یہ ہے کہ جس نے اپنے خامد امام حسن جیسے بندے کو نہیں بخشا، میں اسے اپنے بیٹے کی بھلا شادی کر سکتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ اتنی کریہ المنظر ہو گئی کہ باہر گلیوں میں پھرتی رہی تو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ جو ہے پاگل اور لاوارث ہو کر مر گئی. دنیا نے اس کی لاش دیکھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان پہ وہ کرتا ہے، معصوموں پہ، قدرت بھی روتی ہے، نیچرل فینامنا بھی روتا ہے، اور اس کا کیا حشر ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ امام نقی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ ہر سال آیا کرتا تھا آپ کی زیارت کے لیے. آپ نے اسے کہا کہ اگلے سال نہ آنا. کیوں، آپ ناراض ہیں؟ ناراض نہیں، یعنی میں تو ضرور آؤں گا. پھر ایسا کرنا میں سامرا میں ہوں گا، وہاں آنا. آپ اگلا سال آیا، آپ قید ہو کر گئے، اور اس وقت وہ جو بھی وہ تھا عباسی خلیفہ باللہ، اس نے آپ کو خرابے کی تاریخ جو ہے زیدی صاحب نے بیان کی ہے کہ جو لوگ اپنے گھر کے اندر پورا کٹ پھینکتے ہیں وہاں امام کو قید کیا. باہر رسیاں، یہ زنجیریں تھیں. وہ شخص اسی زمانے میں آیا، اس نے کہا اتنا بڑا امام ہے، کسی حویلی میں ہوگا، کسی محل میں ہوگا. جگہ جگہ کرتا رہا، پوچھتا رہا، اچھی اچھی مساجد میں جاتا رہا، کوئی پتہ نہ چلا. اب اس نے فیصلہ کیا کہ کل میں واپس چلا جاؤں گا. رات کو ایک مسجد سے نکلا، ایک بزرگ آدمی بلاتا ہے، اے پردیسی میری بات سن، جن کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ خرابے میں ہے. وہ اگلے دن صبح گیا. جب گیا مولا کو اس عالم میں دیکھ کر غش کر گیا، بالکل مولا کے قدموں میں، وہ ادھر ہے وہ ادھر ہے. مولا نے کہا ہوش کرو، اٹھو، کیا بات ہے؟ کہتا جی میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کدھر ہیں. آپ کتنی بڑی، آپ کا تو گھر وہ ہے جو مادن رسالہ ہے، جب وہی آیا کرتی تھی. آپ کی یہ کیفیت کس نے بنائی ہے؟ کہ جب دیکھا نا بہت اس کی کیفیت خراب ہے، تو آپ نے 2 انگلیاں کہ غور سے دیکھو. اس نے جب دیکھا تو بڑا حیران اور خوش ہوا. مولا یہ کیا، مجھے تو نظر آیا کہ آپ جنت کے محل میں ہیں اور وہاں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. آپ نے پھر اس پہ ہاتھ پھیرا، وہ واپس آ گیا. کہتا ہے ہم ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں. مولا لیکن امام حسین قتل، قید، بیویوں کا قید ہونا، کہ یہ نہ پوچھو.
یہ ہمارا امتحان تھا، یہ ہمارا امتحان تھا۔ اس امتحان میں جو ہے ہم پورے اترے ہیں، ہمیں اللہ یہی عظمت دیتا ہے۔ اور مجھے ویسے ہی خیال آ گیا ہے اس جوان پود کو دیکھ کر، دیکھیں یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ امام جو ہے وہ کسی بات کو بتانے کے لیے منور بھائی یہ چھوٹی سی میری اپنی ریسرچ ہے، اگر آپ 2 انگلیاں اٹھا دیں، بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 انگلیوں میں دیکھتا ہے کہ مطلوبہ چیز اس شخص کو نظر آتی ہے۔ مجھے یاد آیا اقبال نے بھی اس پہ نظر لکھی ہے کہ ایک دفعہ حضور سرور کائنات نے صحابہ سے کہا زبانے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدہر، فرمان نبی سے زمانے کو برا مت کہو کبھی بھی۔ میں بڑا حیران ہوا، اس کا جو ہے نا وہ راز خود رسول نے ائمہ اہل بیت نے کیا۔ دیکھیں زمانہ 3 حالتوں میں ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ ائمہ نے، ہر امام نے کہا نحنو زمانہ نہ، ہم زمانہ ہیں، ہم زمانہ ہیں۔ ایک دفعہ کھا رہے ہیں نا آپ حضور سرور کائنات، تو جناب ملکۃ الارض آخری سانس لے رہی، انہوں نے کہا زندگی میں کوئی چیز نہیں مانگی، سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا، مجھے فکر ہے کہ اپنی بچی کی فکر ہے، کیا مجھے اس کا مستقبل دکھا سکتے؟ اب آپ دیکھیں امام رسول مکرم نے 2 انگلیاں دکھائی، میں نے کہا نا زمانہ کے مالک، مستقبل کو کتابیں کھینچ کر بی بی کے سامنے کی۔ بی بی نے دیکھا جس پہ لیٹی تھی فرش پہ زمین پہ گر گئی، حضور نے ہلایا، وہ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہتا میں نے دیکھا کسی ظالم کا دربار ہے، میری بیٹی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، زمین سے آپ کی سڑک کے ٹکڑے ہوئے پرزے جو ہیں وہ چل رہی ہے، میں بہت اس بات پہ پریشان ہوئی ہوں کہ یہ کیا بات ہے، تو کیا ہے؟ تو آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، میں ابھی ہوں نا زندہ۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 2 انگلیوں کا یہ راز، امام زین العابدین نے کہا نانو زمانہ نا، کسی نے کہا مولا وہ تو بڑے حاجی آئے ہوئے ہیں، آپ نے کہا میری انگلیوں میں دیکھو، حال کو کھینچ کر اس بندے کے سامنے لائے، اس نے دیکھا حاجی تو چندے کی ہیں، 10-12 ہی ہیں، باقی تو بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ اسی طرح میرے تیسرے امام نے صبح عاشور کو علی اکبر کو بلایا، بیٹا گلدستہ اذان پہ کھڑا ہو جا، اذان دے تاکہ سارے سن سکے، تیری پھپھیاں سن سکیں، تیری مائیں سن سکیں، میں سن سکوں، صحابہ سن سکیں۔ تو آپ نے کہا ابھی ذرا سی دیر ہے، میری ایک عرض ہے، کیا کہ آپ کی بہنیں سنے میری بہن نہ سنے؟ بابا مجھے اس وقت سمرا کا حال بھی بتائیے اور میری آواز کو ادھر پہنچائیے۔ مولا نے 2 انگلیاں اٹھائی، زمان و مکان کے بھی مالک ہیں، تمام زمانہ اور مکان کھینچ کے جناب شہزادہ اکبر کے سامنے گیا، دیکھا کہ شہزادی اونھے لیٹی ہوئی ہے، اپنے بالوں سے اس جگہ کو صاف کر رہی ہے جب اپنے عزیز سے اس وقت ملی تھی۔ پھر مولا نے اذان دی اور اذان علی اکبر کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ مجھے حکم ہے 2-4 منٹ اور بڑھتا رہوں نا، وہ آپ نے اجازت دی، پوری مجھے وہ نہیں پڑھنی، صرف چند ایک اشارے دینے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دشمن جو تھا لاکھوں کی فوج لایا، 30,000 کی لایا، 70,000 لایا، 90,000 کی لایا، جو بھی لایا، صحیح، کیا انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی؟
مولا نے کوئی پلان نہیں. میں گیا ہوں تو ایک وہ جو حسینیہ ہے اس میں ایک کمرے میں وہ کسی اس کو دکھاتے ہیں ایک اتنی ماربل کی سلیب ہے اور اس کے اوپر کمرے کے اوپر لکھا ہے وار ٹینٹ آف امام حسین. یہاں وہ بھی اپنے جنگی منصوبے بناتے تھے. فوج تھوڑی تھی لیکن اس کا قلب لشکر بھی رکھا, اس کا میسرہ بھی رکھا, اس کا میمنہ بھی رکھا. یہاں تک کہ جو زہیر ابن کین ہے یہ سرجن تھا, جراح تھا, طبیب تھا. یعنی مولا نے ہر بندہ جو ہے اکٹھا کیا, بلکہ جو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی وہ جو ہے بیماری درست نہ ہو وہ زہیر ابن کین کا روزہ رکھے اور وہ خواب میں آئیں گے اور وہ پوچھیں گے آپ سے آپ بیماری بتائیں تو اس کا وہ جو ہے علاج بتائیں گے. ایک ایران کا شہزادہ تھا بڑے نواب خاندان کا, وہ بیمار ہو گیا, بہت ہی امیر تھا, ہر جگہ سے کہا گیا تو لا علاج ہے, چند دنوں کا مہمان ہے. اس کی ایک بہن تھی, ماں باپ دونوں مر گئے تھے, بڑی بہن تھی. اس نے کہیں مجلس میں کسی مجتہد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ زہیر ابن کین کا روزہ رکھ, یہ عبادات کر اور وہ آپ کو خواب میں آئیں گے. کہتا بھائی میرا بیمار ہے میں رکھتی ہوں. اس نے روزہ رکھا, وہ سارے اعمال کیے, تو رات کو زہیر ابن کین اس کے خواب میں آئے. جب خواب میں آئے تو دیکھا کہ اسی طرح خون آلود لباس ہے, خاک ہے چہرے پر, اور وہ آئے ہیں. کہا بی بی آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہ میرا بھائی موت القریب ہے, میں اس کی شفا چاہتی ہوں. کہ نہیں میں کچھ نہیں دے سکتا. کہ کیوں مولا؟ کہ وجہ یہ ہے تمہارا بھائی خود اپنا علاج نہیں کرنا چاہتا. وہ کیوں؟ کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ نیاز امام حسین میں 70 شفا ہے. وہ جدھر جاتا ہے اپنے آپ کو نواز سمجھتے ہوئے وہ نیاز نہیں کھاتا. اسے کون نیاز کھائے؟ تو لوگوں نے دیکھا وہی نواب زادہ جو ہے ہر مجلس کے باہر کھڑا کر نیاز کھا رہا ہے, اور 7 دن کے اندر اندر وہ تندرست ہو گیا. اور وہ جو ہے لوگ حیران ہو گئے, اس کے تمام ٹیسٹ ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا کی. میں یہ عرض کر رہا تھا شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے لیے ایک منصوبہ بندی کی گئی کہ فضا در خیمہ پہ بیٹھی, فضا در خیمہ پہ بیٹھی, اندر اٹھ کے قریب جناب زینب اولیاء ہیں, اس کے بعد مادر شہزادہ علی اکبر ہے, وہ مسلح پہ بیٹھی ہے. خیمے کے باہر سید الشہداء تشریف رکھتے, سید الشہداء کے آگے ٹیلے پر حضرت عباس کھڑے. اب یہ آیت اللہ مطہری لکھتے ہیں کہ یہ ایک نظروں کی زنجیر بنی جو علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. یہ کہ نظروں کی ایک زنجیر بنی جو شہزادہ علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں کہ جب بہت خوبصورتی سے اعلیٰ طریقے سے کوئی اپنا وہ جو ہے تلوار کا جوہر دکھاتے, ادھر سے آواز آتی ہے حضرت عباس کی, اللہ اکبر, مرحبا, شاباش. سید الشہداء شکر ادا کرتے, بی بی فضا شکر ادا کرتی, جناب زینب اولیاء تمانیت کا اظہار کرتی, ماں سجدہ شکر میں چلی جاتی. اب جو سجدہ شکر میں گئی ہے ماں, تو نے کہا اے اللہ, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے اللہ, مجھے ایک دفعہ میرا بیٹا ملا دے. کہتے شہزادہ علی اکبر واپس آئے. کہا بابا میں فوج کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہوں, لیکن میری زبان میں چھالے اور کانٹے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا میرے منہ میں زبان دو. فوراً نکالی, آپ کی زیادہ سخت ہے. تو ادھر کہا کہ پہلے اپنی ماں سے ملو. جب ماں کی بات نے کہا میں نے ارمان سے تمہیں چوما بھی نہیں ہے, میں نے تمہیں اچھی طرح محبت سے دیکھا بھی نہیں ہے کہ تم اس کائنات سے چلے گئے. کیا بیٹا اللہ تمہارا رکھوالا ہو, ماما نے تمہیں اجازت دے دی ہے, آپ جائیں. اب جو گئے شہزادہ علی اکبر تو دیکھا کہ بڑی گھبراہٹ کے عالم میں غازی عباس ٹیلے سے نیچے اترے. وہ ٹیلے سے نیچے اترے, مولا نے کرسی چھوڑ دی, مولا نے کرسی چھوڑی. فضا نے ماتھا جو ہے خیمے کی چوک پر مارا.
बीबी को होश आ गया। माँ ने शुक्र अदा किया कि मेरी कुर्बानी कबूल हो रही है कि इतने मौला ने कहते मेरी आंखों का नूर गुम हो गया, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही कदीम जाकिर उलमा एक रवायत पढ़ते थे, मैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इमाम जब गए हैं ना उस जगह जहां से उनका अंदाजा था कि आवाज आई है, वहां एक फकीर नजर आया। उसके पास पानी का कासा है, अपने सर पे मारता है, कहता हाय जवान, हाय जवान। इमाम हुसैन कहते हैं अपना गम भूल कर दूसरों का गम करने वाला इमाम कहते तुमने भी कुछ जवान मरवाया है? कहते मेरा कुछ नहीं लगता था, बड़ा खूबसूरत जवान था। उसकी निशानी बताओ कि समन घोड़े पे सवार था, मैंने उसी पे भेजा था। और निशानी कि उसके चेहरे पे नकाब था, और निशानी कि उसका अमामा जो था सुर्ख था, मैंने तो सुबह बांधा था। जब उन्हें सुना ना फकीर ने, उन्होंने कहा कि वो बार बार कहता था लतश, तो मैं फरात की तरफ दौड़ा पानी लेने के लिए, अपना वो शहजादा है ना कुछ, ने कहा वो मेरा बेटा था। इमाम ने वो मुंह फेर के चला कि ऐसे बेटों को अपनी जिंदगी में जंग पर भेजा जाता है। इमाम ने कहा रुख न फेर मुझसे, ना जन्नत में जाने के काबिल नहीं रहेगा। मौला मैं आपके कदमों में गिर के कहता हूँ कि ऐसा शहजादा किसी का नहीं होगा। सखी था, इस हालत में भी उसने क्या सखावत की थी कि मौला मैंने कहा था कि अपना रुखे अनवर तो दिखा। उसने अपना नकाब उल्टा, जो ही उसने अपना नकाब उल्टा तो मैंने देखा बड़ा हसीन है। कहता और कोई बात मुझे मेरे बेटे की सुनाओ। जब आपने एक हालत में कहते पता नहीं सूरा उसकी क्या लगती है। मदीने की तरफ रुख करके कहता था कहा अच्छा हुआ बहन तुम नहीं आई, तब ये मामलात न देख सकती। इमाम जमीन पे आए, गश पे गश आया, और यहाँ वो कहता है इमाम जो है किस तरह पहुंचे, जानू बजानू रसी। वहां जब पहुंचे तो वहां आपको सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है क्या कैफियत है। एक शख्स ने, एक आलम ने, बहुत बड़े आलम ने नक्शा खींचा है। दोपहर का वक्त है, सूरज एक ऐसी चीज है जो हर चीज का रंग बदल देता है, हर चीज का रंग बदल देता है। सूरज की शुआएं पड़ रही हैं शहजादा अली अकबर की लाश पर। वो कहता है मैं हैरान हूं कि सूरज की शुआओं का रंग जो है शहजादा अली अकबर के खून जैसा हो गया। ये वो अजमत है जिसका कि कोई हिसाब नहीं कि बाप या बेटा ये क्या है। तो एक मुअर्रिख लिखता है सीने पे हाथ है, उस हाथ के नीचे सुगरा का फल, उस खत के नीचे वो जो है नेजे का फल है। कि बेटा ये क्या कि मलून मार के चला गया कि बहुत सुना है कि बाबा तुम्हारा सबर वाला है, आज मैं देखूंगा कि अगर उसने सबर किया तो बाबा आगे करीब ही है। या बेटा ये मेरा ये सबर को देखने के लिए मलाइका आए हुए हैं, आसमान के फरिश्ते आए हुए हैं, जिन्नात का गरोह आया हुआ है, और जनाब इब्राहिम और इस्माइल भी है। आप कहना बाबा मुझे वो जो है कुरान की आयत कि मुझे आप साबरीन में से पाएंगे। बाबा आप देखें तो सही कि मेरे ये बाबा क्या कहते हैं, आपने जब वो जमीन करबला को हिलाया है तो साथ ही बेटे का जो है कलेजा बाहर आ गया है। तो वो जो मैंने कहा था वो जो स्लैब पड़ी हुई है उसमें ये दिखाते हैं कि यहाँ इमाम हुसैन ने अपने बेटे को रखा और हाथ का इशारा करके बच्चों को बुलाया कि मैं अब इस जवान लाश को नहीं उठा सकता, अब आप मेरे करीब आए और मुझे बताएं। पाक परवरदिगार गफूर रहीम उस वक्त एक और शायर कहता है कि इमाम ने काम किया, उम्मत की बख्शिश का भी खौफ है। आपने काम किया कि अपने घुटने पे सर रखा शहजादा अली अकबर का,
قرآن رکھا جاتا ہے. اور قوم اشتیا کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اب بھی باز آ جاؤ, اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو تو میں تمہیں اکبر کا خون بخش سکتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو کہتے تھے کہ میں اوامر اور نہیں کو یہاں کرنے کے لیے آیا ہوں, تو یہ امام کی اتنی بڑی قربانی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور اب میں کہتا ہوں کہ چونکہ تلہ زینبیہ پہ آپ سب لوگ گئے ہوئے ہیں, وہاں بھی کراچی کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے شام غریبہ پڑھائی, تو تلہ زینبیہ کی کیفیت بتا کر ختم کرتا ہوں. وہاں یہ ہوا کہ مولا آخری سجدے کے لیے گئے. جب آپ آخری سجدے کے لیے تشریف لے گئے تو ایک وقت ایسا آیا, تیروں کی اتنی بوچھاڑ آئی کہ نہ زین پھتے نہ زمین پہ کھڑے. بی بی نے کہا اے زمین مجھے بتا, میں ابو تراب کی بیٹی ہوں, میرا بھائی کہاں؟ انہوں نے کہا ابھی نہیں آئے. بی بی نے ذوالجنا سے پوچھا, ذوالجنا کہتا ہے مجھ سے تو اتر گئے ہیں. زمین سے پوچھا کہ مجھ پر ابھی تک نہیں آئے. یہ سید الشہداء کتنی دیر معلق رہے. جب وہاں پہنچے ہیں نا جہاں مقام آخر ہے, تو وہاں ایک ملعون آ گیا. یہ ایک بڑا تاریخی واقعہ. آپ دیکھیں جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربانی دے رہے تھے تو اس وقت بھی شیطان آیا تھا بیٹے کو ورگلانے کے لیے. انہوں نے کہا مت جا. وہاں پھر آرڈر ہوا کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے. جب یہ ہوا, اب آپ بتائیں کہ جب وہ وعدہ 3600 سال کے بعد امام پورا کر رہا ہے تو یہاں پھر شیطان کا آنا کتنا اہم اور ضروری ہے. وہ آیا, انہوں نے کہا مولا میں امام حسین کے صبر کو نہیں مانتا. کہ کیسے مانے گا, کہ میں نے سنا ہے کہ سورج کی 40 ڈگریاں ہیں, 1 ڈگری یہاں کھلی ہے دنیا کے لیے, 40 کے 40 وہ دہانے گرمی کے کھل جائیں, امام حسین برداشت کر لے تو میں سمجھوں گا. امام نے کہا اللہ میں ہر طرح کے امر پہ راضی ہوں. آفتاب کو حکم ہوا, اس نے یکے بعد دیگریں جب اپنی شعائیں ڈگری جو ہیں بھیجی, چوتھی پر گھوڑے کی جلنے کی بو آنے لگی, فرات کی مچھلیاں تڑپنے لگی. یا امام نے کہا یا اللہ جس ٹبے پہ یا جس بلندی پہ میں بیٹھا ہوں, یہ ساری جو کرنیں ہیں, یہ سارے درجے جو ہیں آفتاب کے صرف مجھ پہ پڑے. جب 39 پڑ گئے تو 40ویں درجے پر جب آئے تو اس وقت امام نے آنکھیں کھولی, قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا اور اس ملعون شیطان کی طرف دیکھا, اور وہ ان کے روب کی وجہ سے پچھلے پیروں ہٹ رہا تھا, اور اسے کہتے ہیں اب خدا کی قسم میں نہیں مروں گا, اب خدا کی قسم میں نہیں مروں گا, تو آدم کا ہلا ہوا ہے, مجھے تو بی بی فاطمہ الزہرا نے شہید بنایا. یہ اس عظمت کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بہت اچھا پرسپیکٹو چلا رہے ہیں, جو آپ کی آنکھیں روئی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس آنسوں کا صدقے میں آپ کو آپ کے مرحومین کو بخش دے. میں چند ایک باتیں جناب امیر مختار کی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. مین سٹریم پہ مین خطیب جو ہے محترم شکیل اختر صاحب جا رہے ہیں, صحیح رستے میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں 2-3 منٹ کبھی اچھا. وہ یہ ہے کہ ہم نے بی اے میں آپ میں سے کچھ بزرگوں نے ایک ناول پڑھا ہوگا گریٹ ایکسپیکٹیشنز, چارلس ڈکن کا ہے. اس نے اے ٹیل آف ٹو سٹی فرانسی انقلاب پہ بھی لکھا ہے. وہ ہمیں یاد کرنا بڑا مشکل تھا جب میں پی سی کی سال میں بی اے کر رہا تھا, تو کیوں کو اتنے کیریکٹر اس میں انٹروڈیوس کر دیتا ہے جس کو کوئی حساب نہیں. اللہ نے زندگی دے شکیل اختر سارے کیریکٹر جس واقعے کے ہیں اتنی خوبصورتی اور اتنی عمدگی سے بیان کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں.
تو میں ان کا جو کینوس ہے پڑھائی کا، ان کی جو کیفیت ہے جس میں وہ جا رہے ہیں، اس سے ہٹ کر ایک بات کرتا ہوں۔ اب جناب امیر مختار نے، اس کو انہوں نے انجیل سے بھی حوالہ دیا، اہل بیت کے لیے اتنا کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے۔ ایک سوال ہے، کتاب آئی ہے میرے پاس ایران سے، میں اس کو ترجمہ کروں، بڑا اعلیٰ سوال ہے، آپ لرنڈ لوگ بیٹھے ہیں اس پہ غور کریں کہ اہل بیت نے اسے کیا دیا۔ صحیح، اہل بیت نے اسے کیا انعام دیا؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی بات انہوں نے کہہ دی تھی کہ محمد حنفیہ کے ذریعے آپ نے اجازت لی تو انہوں نے سر ہلا کے اجازت دی، وجہ کہ یزید کی طرف سے سخت آرڈر تھا کہ آپ نہیں بول سکتے، بلکہ وداع آخر کے وقت امام نے رموز امامت اور اسرار امامت بی بی سیدہ زینب علیہ کو دیے تھے، ٹل دی ریکوری آف ہیلتھ آف سید زین العابدین، یا ان پہ جو پابندی ہو۔ تو لوگ مسائل پوچھنے کے لیے جب مسجد میں امام کے پاس آتے تھے تو جناب زینب علیہ کے دروازے پہ آپ ان کو بھیجا کرتے تھے باذن امام، بنص امام۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ تو بس اتنا ہی کر سکے۔ آپ حیران ہوں گے کہ محمد حنفیہ کا اتقاء مدینے میں چھوڑنا ایک راز تھا امام حسین کا، وہ کسی وقت یہ چھوڑ۔ تو آپ کو تو ظاہری باتیں نظر آ گئی نا، قاتلوں کا کیا حشر کیا، اور کچھ باتیں ہیں جو ایک اعلیٰ درجے کا اسٹیٹس مین یا بادشاہ یا صدر کر سکتا ہے، وہ ہے سیکریسی۔ اتنی زبردست سیکریسی مینٹین کی اس وقت۔ سب سے پہلے اس نے امیر مختار نے بہت سا خمس بھیجا کہ یہ مولا کی خدمت میں پیش کرنا، اور محمد حنفیہ کے لیے حکم بھیجا کہ جو بنی ہاشم کے خاندان کے گھر تھے وہ اجڑ کر 37 جھونپڑیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اس میں کانے یا لکڑیاں ہیں، اوپر پھٹی ہوئی کوئی رسیاں اس قسم کی چیزیں باندھی ہیں، ان کو ایک صاف سے مکانوں میں تبدیل کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں یہ ہے کہ مولا سید سجاد کو ایک دفعہ خواب آتا ہے، خواب میں حضور سر کائنات تشریف لاتے ہیں، بیٹا تم نے اسلام کے لیے، میرے دین کے لیے بابا کے بعد بڑی قربانیاں دی ہیں اپنی پھوپھی اماں کے ساتھ مل کر، ہم بہت خوش ہیں، ہم تمہارے لیے ایک حور بھیج رہے ہیں اسی دنیا میں۔ صبح جب اٹھے نماز تہجد کا دیکھا کہ دکن باب ہوا، ایک شخص تھا جس نے ایک چادر پوش خاتون کو ایک تاگے کے ساتھ باندھ کر ادھر کھڑا ہوا، خاتون ادھر کھڑی ہوئی، سر تھا، پا چادر میں تھی، دکن باب کیا، امام خود نکلے، دروازہ کھولا، کون؟ کہ یہ امیر مختار نے بھیجی ہے کنیز آپ کے لیے، اور اس نے کہا کہ دنیا کی کسی مکروہ آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے بی بی؟ کہا حوریہ بانو۔ آپ نے کہا اندر آ جائے۔ آپ نے اسی حوریہ بانو سے عقد کیا، زیدی سادات اس میں سے ہیں، جناب زید جو ہے وہ اس میں سے ہیں، زیدی سادات اس میں سے ہیں۔ اب میں آپ کو عملی طور پہ ایک امام کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب امام نے جو انعام دیا ہے وہ ہے امام سارا ہے اس کا، جناب امیر مختار کا، باقر العلوم۔ اب کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں، یونیورسٹی میں آپ کو پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے علماء آپ کے درس میں ہیں۔ ایک شام کو حمام میں جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ تاریکی سے ایک سایہ باہر نکلا اور ان کے سامنے ایک جوان لڑکا آ گیا، ایک جوان لڑکا آ گیا اور اس نے سلام کیا۔ مولا نے جواب دیا کہ مولا آپ کے قریب آ سکتا ہوں؟ کہ آ جاؤ۔ کہ مولا میں امیر مختار کا چھوٹا بیٹا ہوں، جدھر جاتا ہوں لوگ میرے باپ کی برائی کرتے ہیں، اب تو پھر سفیانوں کی حکومت ہی ہے، جدھر جاتے ہوں میرے باپ کی برائیاں کرتے ہیں، میں نے زیادہ نہیں دیکھ سکا، کیا میرا باپ ایسا تھا؟ سبحان اللہ۔ امام نے اسے قریب کیا، گلے لگایا،
اس کا ماتھا چوما، ماتھا چوم کر کہا کہ بتاؤں تمہارا باپ کیسا تھا؟ تمہارے باپ کے بھیجے ہوئے خون سے میری ماں کا حق مہر ادا کیا گیا۔ ہم سارے اہل بیت امیر مختار کے ممنون ہیں۔ آپ نے دیکھا جب بھی کسی کا سر آتا تھا تو بیویاں تو یقینی طور پر اس کو دعا دیتی تھی، لیکن جب اس امام نے، امام ابھی مدار کرو، ہر امام مال قرآن ہے، ہر امام مال حق ہے، اولانا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد، یہ محمد کی زبان سے نکل گیا ہے کہ جناب امیر مختار کا احسان ہے ہم اہل بیت پر۔ تو یہ وہ مقام ہے امیر مختار کا، مین سٹریم سے نہیں ٹچ کر رہا۔ اب آخری حصے کو بعض دفعہ خیالات کے ہجوم میں یہ نہیں کر سکتے۔ ایک ہے کہ اتنا بڑا ہیرو ہے، اتنا بڑا ہیرو ہے، تاریخ نے بھی اس کا، میں نے 2 سال قبل ایک کتاب دی تھی، میری بھتیجی آفتہ نرجس نے لکھی تھی، کیا میں یہ نہیں دی۔ ہیرو کا ایگزیکٹ بڑا شاندار ہونا چاہیے۔ ہیرو جب جائے نا دنیا سے، کسی دانشور نے کہا کہ انسان کا اس دنیا میں آنا بھی مشکل ہے، اسی طرح اس دنیا سے باہر جانا بھی مشکل ہے۔ اب وہ کس شان سے آیا، کس شان سے زندگی گزاری، کس شان سے قاتلان سے بدلہ لیا، یہ سب آپ کو پتہ ہے، 2 مجالس اور میں بھی آپ سنیں گے۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ابراہیم بن مالک اشتر کو روانہ کر چکے تو تنہا ہو گئے۔ اب وہ بہت سی فوجیں سفیانوں کی کٹی ہوئی، تو یہ اپنے امام حسین کی تعاسی میں اس دن بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے۔ دارالامارہ کا دروازہ کھول کر باہر آئے اور لڑے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، ہر سال کی 11 مئی کو ایک تصویر چھپتی ہے اور حالات چھپتے ہیں سلطان ٹیپو کے، کہ انگریز جو تھے وہ لڑتے لڑتے جب دیکھا نا کسی نے ٹیک لگائی ہوئی ہے اور قبضہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے تو ڈر کے مارے نہیں آتے تھے۔ لیکن میں آپ کو تاریخ کی بات بتاؤں کہ یہی بات جو تھی یہ پہلے امیر مختار کر چکے ہیں۔ دارالامارہ کی فصیل کے پاس تلوار تھی، ان کی روح پرواز کر چکی تھی اور سفیانی سارے ادھر کھڑے ہوئے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ آئے، کہ کئی لوگوں نے مل کر بڑی مشکل سے ان کی ہاتھ کی گرفت سے وہ جو ہے تلوار چھڑائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے۔ محترم شکیل اختر صاحب آپ کو اس بات کے بارے میں وہ جو ہے بتا رہے ہیں، تو یہ وہ کیفیت ہے جو میں نے فلم بھی بلیک بھی کیا ہے اور وہ عرض بھی کی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ یہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد